जी नाज़रीन, एक बार फिर हाज़िर है प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में आप बात कर सकते हैं। बहुत सी यादें जैसे मकसूद हुसैन सैयद साहब ने शेयर की कि किस तरह एक बच्चा जो है उसके तमाम क्लास फेलोज़ जो हैं वो शहीद हो गए, और घर आने पे उसके तमाम अहल खाना घर वाले जो थे वो भी शहीद हो गए। तकरीबन 1 लाख से ज़ायद अफराद शहीद हो, और 35 लाख लोग जो थे वो छतों से महरूम हो गए। उनके घर ही जो है वो इस काबिल नहीं रहे कि वो उसमें दोबारा रह पाए। वैसे आपने मकसूद हुसैन सैयद साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि जो डोनेशन मिली थी अगर वो सही तौर पर इस्तेमाल हो जाती जी बिल्कुल, तो हालात बहुत डिफरेंट होते। अगर बिल्कुल, चले बहुत सिर्फ डोनेशन इस थे। पर ही लग जाती तो मैं समझते एक नया शहर बिल्डअप हो जाता, बिल्कुल सही। अगर चाहते तो ये हकीकत है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, यकीनन हुई है। और आज अभी इन तक लोगों को एहतजाज क्यों करना पड़ा है? बिल्कुल, अगर उनकी छतें वापस बना दी जाती, और ज़ाहिर है वो जो कीमती जानें वो तो नहीं दोबारा आ सकती, लेकिन जिनके घर बार उजड़ गए, और बहुत से ऐसे गाँव थे कि वो बिल्कुल उनका नामो निशान मिट गया इस तरीक़ेकार की वजह से, जो है वो हुकूमत की इस तरीक़ेकार की वजह से अभी तक जो लोग हैं वो बेचारे बाहर बेयारो मददगार इसी अंदाज में पड़े हुए हैं। कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। से बोल रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह याकूब साहब। जनाब आपको रुज़मा बेटी बंद के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। और आप शहजादों का प्रोग्राम देख रहा हूँ तो सब जो मोमन भाई हैं या बहनें हैं वो भी बातें करती हैं, उनकी भी बातें सुनता हूँ। तो बात यह है कि अल्लाह ताला के हिसाब से डरने के लिए अल्लाह ताला ने ज़ल्ज़ले पैदा किए हैं, लेकिन बात यह है कि ज़ल्ज़लों की तरफ तो कोई जाता नहीं, तो मदद की तरफ चले जाते हैं। मदद तो करनी चाहिए, लेकिन जब जिंदा थे उस सबसे किसी ने मदद नहीं की। जब चले गए तो फिर बजाय इसके कि अल्लाह ताला से सबक हासिल सीखे या उसके हिसाब से डरे और अपने आप को अच्छी जिंदगी गुजारने का तरीका सीखे, लेकिन उस साइड में कोई नहीं किया। ये अजाब, ये बारिशें, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये अल्लाह ताला अजाब के लिए लोगों को नसीहत देने के लिए बताता है, क्योंकि एक मुसलमान भी किसी जगह में भी हो वहां ज़ल्ज़ला नहीं आ सकता। मुसलमान किसको बोलते हैं? जो अल्लाह ताला के नबी को माने और उनकी ताबेदारी में आए। जब तक वो चीज नहीं होगी तब तक ये ज़ल्ज़ले आते रहेंगे। तो अल्लाह ताला लोगों को नसीहत के लिए ये काम करता रहेगा। बात ये है कि हम लोगों को सच्चा मुसलमान और अल्लाह ताला के नबी और अहले बैत की ताबेदारी में आने के लिए जरूरी है कि अपने आप को तैयार करो और अल्लाह ताला के रसूल और अहले बैत का ताबेदार बनाओ। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये दुनिया चलती इसी तरह चलती रहेगी। और अल्लाह ताला का बंदा जब तक दुनिया में है क़यामत नहीं आ सकती। अल्लाह का बंदा उसको बोलते हैं जिसके अंदर अल्लाह हो और अल्लाह ताला की इबादत करता हो, दिल औलाद उसकी जिंदगी है, वो वही अल्लाह वाला है। बाकी ये जो बनावटी पीर वगैरह बने हुए हैं और अपने आप को कायम करते हैं, अल्लाह ताला इन लोगों से बचाए और हम लोगों को अल्लाह ताला अहले बैत की ताबेदारी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ मैं जाना चाहता हूँ और आप शहजादों को और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया और अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। अल्लाह हाफिज़ याकूब साहब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आजमाइश है, ये तमाम जो हमें झटके दिए जाते हैं कि हम शायद संभल जाएं, उस पर हम देख लें कि हमारे पास और कुछ भी नहीं है। हम एक दूसरे को वही, हम जैसे ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि खुदा न खास्ता अब भी तो ज़ल्ज़ला आया, लेकिन अब वो जो जज्बा था वो बजाय के बढ़ने की वो अब आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। तो इसकी भी क्या वजूहत हो सकती हैं? कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी आप लाइव हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फरूक भाई। वालेकुम अस्सलाम मोहतरम नकवी साहब। उज़मा आपको भी सलाम हो बेटा। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया नकवी साहब। जी बिस्मिल्लाह। फरूक भाई, आज का टॉपिक आपका जो है बड़ा दर्दनाक किस्म का टॉपिक है। ये एक ऐसी मुसीबत थी जो पाकिस्तान की आवाम पे आई और हम लोगों ने इसे यूं देखा, आई और गुजर गई। हमने इससे कुछ तक नहीं सीखा। हमने इससे कोई ऐसी बात जो हमारी कौम को मुनज़्ज़म करने वाली थी वो हमने नहीं सीखी इससे। ये बहुत बड़ी मुसीबत थी। 80,000 आदमियों का चले जाना ये कोई मामूली बात नहीं है जी। उन लोगों के घरों में पूछो जिनके घरों में आप ना खाने के लिए, ना रहने के लिए, ना उनका कमाने वाला कोई है, ये तो कुछ खत्म हो गया। उन लोगों के लिए है। लेकिन हम लोगों ने यही सोचा है कि ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए ये मुसीबत आई
اور وہی اس مصیبت میں مبتلا ہے. ہم لوگوں نے ان کو اپنی مصیبت نہیں سمجھا. میرے خیال میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب قوم کوئی امتحانات سے گزرے نا تو وہ اس طرح صاف اور پوتر ہو جاتی ہے اور اتنا سبق حاصل کرتی ہے کہ آئندہ 20 سال کے لیے وہ اپنا کوئی لائے عمل تیار کر لیتی ہے کہ جب اس قسم کے امتحانات ہوں تو قوم نے کیسے اس کو تیار ہو کے اس کا مقابلہ کرنا اور اس کو فیس کرنا ہے. لیکن ہم لوگوں نے یہ نہیں سوچا. ہم لوگوں نے صرف یہی سوچا آئی اور گزر گئی, جس پہ آئی کوئی جانے, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہم نے میں کئی واقعات ایسے دیکھے بھی ہیں اور سنے بھی ہیں, لیکن میں کروں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا. لیکن میں صرف اتنی گزارش کروں گا اپنے ہم وطنوں سے, اپنے بھائیوں سے کہ خدا کا مصیبت اس وقت ہی آتی ہے جب ہمارے اعمال نہیں اچھے ہوتے. اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں تو اللہ تعالیٰ رحیم کریم ہے, ہمیشہ اپنی رحمت کی بارش کرتا ہے. لیکن جب ہم اپنے اعمالوں سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں تو پھر یہ اعمال ایسے ہیں کہ جو اس میں کئی بے گناہ بھی پس جاتے ہیں اور گناہ گار بھی پس جاتے ہیں. ہوتی غلطی ایک کی ہے لیکن اس کے ساتھ جیسے کہتے ہیں نا گندم کے ساتھ جو بھی پس جاتے ہیں, تو اس طرح یہ بھی پس جاتے ہیں. تو آج بھی دیکھیں زلزلہ آیا کوئی وہاں بلوچستان میں آیا ہے, لیکن اس وقت وقتی طور پہ لوگوں پہ یہ ہوا ہے, لاہور ہلا, کراچی ہلا, اسلام آباد ہلا تو لوگ باہر نکل آئے اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. لیکن جو یہ زلزلے میں گزر گئیں لوگ پھر بھول گئے, اور ان کو بھی بھول گئے جن کو ان کی مدد کی ضرورت تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب قوموں میں یہ جذبہ اس قسم کا سو جانے والا پیدا ہو جائے نا تو پھر قومیں جو ہے نا وہ بربادی کی طرف جاتی ہیں, وہ بہتری کی طرف نہیں جاتی. تو فروغ بھائی ہمیں یہ سوچنا چاہیے, ہر دم سوچنا چاہیے کہ کل کسی پہ مصیبت ہے تو ہم پہ بھی آ سکتی ہے. تو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنے کے لیے, اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے, دوسروں کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. کسی کی مصیبت آئے تو اس کی مدد کرو, اس کے ساتھ چلو, اس کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھو تاکہ یہ ملک قائم رہے, اور اپنا ملک سمجھتے ہوئے ملک کی خدمت کریں. تو میرے خیال میں یہ سب سے بہتر ہوگا. تھینک یو, مہربانی, شکریہ. ماشاءاللہ, بہت شکریہ نقوی صاحب. غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور اپنے اعمال کا ضرور محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. جی, اور وہی بات ہے, وہ جو سب بات کر رہے ہیں اسی بات پہ بھی روشنی ڈالیں گے کہ ہم سیکھتے نہیں اپنی غلطیوں سے. نہیں سیکھتا, کوئی بھی چیز ایسی ہوتی ہے سیکھ نہیں پاتے. اور جہاں تک کہ اس چیز کا تعلق ہے کہ جیسا کہ ہماری سسٹر نے بھی کہا اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سسٹر نے ایک بات کی تھی کہ تم جو ہے وہ اللہ اتنا ظالم نہیں ہے کہ ظلم کرے ان لوگوں پر. فقط یہ کرنے کا, انہوں نے ایسا کہا, یہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے کچھ حاصل کریں. یعنی کہ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے, یا ہمیں سیکھنا ہے کہ ایسا ہو گیا, لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں. ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو دفنا کر آتے ہیں, ہم نہیں سیکھتے. ہمیں پتا ہے کہ ہمیں بھی یہیں جانا ہے لیکن ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اور اب تو دیکھیں بے حسی اور کیسی کیسی خبریں آج کل ہم سنتے ہیں کہ یہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا, ماں باپ کی یہ جو ایک احترام ہوتا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. دکھ درد میں شامل ہونے کا, ایک دوسرے کے غم میں غم بانٹنے کا جو ایک طریقہ کار ہمارے ہاں ہوتا تھا کہ اگر ایک کے ہاں کوئی فوتگی ہو گئی ہے, کوئی فوت ہو گیا ہے, تو اس کے پوری اس کا رہن سہن, اس کے کھانے پینے کا انتظام اس کے رشتہ دار یا اس کے یار دوست کرتے تھے کہ اب اس کو یہ دکھ ہوا ہے, کم سے کم اب اس کو یہ تمام جو کام ہے وہ نہ کرنا پڑے کہ اپنے کھانے پینے کا بھی بندوبست وہ خود کرے, اب یہ دکھ میں ہے. تو یہ تمام جو روایات ہیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. اب تو ساتھ ایک جگہ میت پڑی ہے, ساتھ ہی وہاں پہ ڈھولکی بھی پڑی ہے. وہ بالکل حقیقت ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے ایسے شوہر ہوتے ہیں, دیکھیں جہاں مجبوری ہوتی ہے سمجھ میں آتا ہے, لیکن انسان چہلم کا تو خیال کرے. بہت سے ایسے شوہر ہوتے ہیں ابھی بیوی کو دفنا کر آئے, بھی ہفتہ نہیں ہوا دوسری شادی, جیسے پہلے سے پلاننگ ہو جی یہ مرے تو میں نے شادی کرنی ہے. تو یہ دنیا کی محبت کسی رشتے میں رہی نہیں. میاں بیوی کی محبت کر لیں یا جیسے ماں باپ کی اولاد کی, یہ کوئی محبت رہی نہیں. وہی خون جو ہے جسے کہتے ہیں سفید ہو گیا ہے. شاید ایسا لگ رہا ہے کہ ہم سب کا خون سفید ہوتا جا رہا ہے. اب زلزلہ بلوچستان میں بھی آیا, لیکن وہ ایک جو ہونا چاہیے تھا نہ ہی حکومت نے بھی, وہی ہم نے اوپر بھیجے ہوئے نا, وہ لوگ کوئی باہر سے نہیں آئے. ہم جیسی لوگ ہیں وہ زیادہ ہم سے زیادہ ذرا ہوشیار ہیں, سیکھے ہوئے. ہمیں بھی کوئی ایوان صدر پہنچائے گا تو ہم بھی کوئی ایسا نہیں کریں گے کہ ہم اپنے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں گے. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو اصلاح پھیلانے والے ہمارے ادارے کہہ لیں یا جو ایسے مکتب کہہ لیں, ہر محلے میں مسجد ہے, ہر
جگہ اسکول اور کالجز کا ایک جال بچھا ہوا ہے. ہم کیا حاصل کر پا رہے ہیں مساجد سے؟ ہم کیا سیکھ رہے ہیں علماء کرام کی تقاریر سے؟ اسکول اور کالج میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ ہمیں کیوں اثر انداز ہم پہ کیوں اثر نہیں کر رہی؟ تو یہ ہم اتنا زیادہ جو بے حس ہوتے جا رہے ہیں یا کوئی ہمیں کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہو رہا, یہ بڑھتی جا رہی ہے. یہ ایک تشویشناک بات ہے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم فروغ بھائی, میں ایک سیکنڈ کے لیے حاضر ہوں. جی آئیے, بسم اللہ. جی جی ہلو. جی بات کریں نقوی صاحب. میں صرف 1 منٹ سیکنڈ کے لیے آیا ہوں, کال بند ہو گئی تھی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حالات اس سے بھی برتر ہوں گے جب آپ کو یہ ملنا شروع ہو جائے گا کہ نکاح جہاد سے جب اولادیں پیدا ہونا شروع ہوں گی تو پھر بے حسی اسی طریقے سے بڑھے گی. جب اسلام میں اس قسم کے گھپلے شروع ہو جائیں گے اور نکاح جہاد کرنا شروع کر دیں گے لوگ اور اس طریقے سے اولادیں پیدا کریں گے تو حالات اس سے بھی زیادہ برتر ہوں گے. اس کے لیے آپ تیاری کریں, اور جو حلال زادے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ میں مقام کو پہچانیں اور ان حالاتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کریں. یہ نکاح جہاد والی پیدا شدہ اولادیں جو ہیں نا, یہ اسلام کو اور ملک کو تباہ کرنے کے لیے بہت کافی ہیں. ان کو ختم کرنا ہوگا تو ہم لوگوں نہیں کرنا ہوگا جو حلال زادے ہیں. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. بہت شکریہ نقوی صاحب, صحیح بات ہے. تو جو لوگ یا شیطانی قوتیں وہ اتنی منظم ہیں, اتنا زیادہ نئے پہ نئے قوانین آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو قتل کر دینا وہ بھی صحیح عین شریعت کے مطابق کیا گیا ہے. تو ایسے لوگوں کو روکنے کے لیے یا ایسے لوگوں کی کم سے کم مذمت کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے. ہم برے کو برا ہی نہیں کہتے تو پھر ہم اس پر کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس سے بڑی بے حسی کی اور کیا ہو. صحیح. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ کون سا میڈیا آج یاد کرے گا, کتنے پروگرامز پر ہوں گے. بس چند منٹ کی کچھ خبر چل رہی ہے کہ اتنے گھر گرے تھے, یہ سب کچھ ہوا تھا. شاید ہی متاثرین کے پاس کوئی جائے کیونکہ وہاں پہ اس قسم کا کوئی بڑے لوگ نہیں تھے نا. کوئی بڑی جگہ کوئی حادثہ ہو یا کوئی ایسا ہو کہ جی اس کی تشہیر کرنا, یا سکندر ٹائپ کوئی ایسا بندہ پارلیمنٹ کے سامنے 8 گھنٹے اس کی کوریج کی جائے گی, وہ تو ہے. لیکن ایسے لوگ جو بیچارے صفحہ ہستی سے ان کے اتنے پیارے دنیا, اس گھر میں ایسے لوگ بھی تھے کہ وہ واپس آئے ہیں, یا ایک فیملی سے 8 10 لوگ جو ہیں وہ آج کے دن ان کی برسی ہے. تو ان کے دل کا کیا حال ہوگا, ان کی تو دنیا ختم ہوگی آج کے دن. اور ابھی تو بلکہ جو بلوچستان میں جو زلزلہ آیا ہے ابھی اسی کو ریکور کر سکے ہم, ابھی اتنا پیچھے ہیں. اور دیکھیں وہاں پر جو امدادی ٹیمیں جاتی ہیں, وہ جو جانور بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان پہ بھی حملہ کرنے سے گریزہ نہیں ہوتے, ان سے بھی نہیں رکتے. تو آپ اس سے تو پھر نقوی صاحب جیسے کہہ رہے ہیں ہمیں اٹھنا ضرور ہوگا. ہم جو بھی ان چیزوں کی مذمت کرنے والے ہیں یا ان چیزوں کو برا جاننے والے ہیں, کم سے کم پہلے تو آغاز میں اتنے لوگ ہو جائیں کہ اچھی خاصی تعداد ہو کہ ان کو سب برے کو برا ضرور کہیں. اس کا آغاز کہتے ہیں نا, یہی تو پرابلم ہے کہ اگر سارے برا کو برا کہنے لگے تو کیا بات ہے. آج بھی مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے جب میں ٹی وی دیکھتی ہوں, آپ بھی دیکھتے ہیں, آج بھی ان کے حامی ان کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی اور ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ جانے کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی کس طرح سے جو ہے وہ بیوہ ہو رہی ہے اور اپنے بھائی سے بچھڑ رہی ہے. ان لوگوں کو نظر ہی نہیں آتا. بالکل صحیح. اور مجھے یاد ہے ادھر اس وقت میں پاکستان میں تھا اور ہم تو حالانکہ گجرات میں تھے, اس وقت اتنی وہاں پہ تباہی وغیرہ نہیں آئی, لیکن زمین اس طرح ہل رہی تھی کہ جیسے لگ رہا تھا کہ آج دنیا ختم ہو جائے گی. اور پھر جو خبریں آئیں, اسلام آباد میں ایک عمارت گر گئی, اس میں سینکڑوں افراد اس میں شہید ہو گئے, اور پھر بالا کوٹ, آزاد کشمیر تو بالکل جو ہے وہ تباہ ہو گیا. لیکن ہم جو ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ چلیں وہ تو انہی لوگوں کے لیے تھا, ہم تو پاک صاف ہیں, جمعہ ہم نے پڑھایا ہے, ہم نے یہ بھی قربانی بھی ہم کریں گے, روزے بھی رکھے تھے. تو ہم شاید اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں نا پروسیس سے گزرا ہوا ایک پاسڈ یا ایک مور لگی ہوئی, ہم تو بری ہیں جی, ہمیں کوئی عذاب یا ہمیں کوئی آزمائش کی بات نہیں ہے, ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک جا رہے ہیں. اور ہمیں کوئی ایسی وارننگ یا کوئی ایسا جو جھٹکا ہوتا ہے وہ انہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے جہاں پر زلزلے آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں. ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, ہم اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں یہاں ذرا سا سیلاب آیا تھا نیو کیسل کی طرف, تو کیمرون صاحب فوراً پہنچے تھے وہاں پر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے, اور تمام فیملی کی خود جا کر انہوں نے دیکھا, سب کچھ کیا. ہمارے وزیر اعظم کو فرصت ہی نہیں تھی. نہیں وہ امریکہ میں بہت اہم کاموں میں بالکل انہیں فرصت ہی نہیں تھی. زلزلہ ہوتا ہے, لوگ مرتے مرے, جدھر مرے اور مرے میری بلا سے. آئی ڈونٹ کیئر. بس جب تک ہم خود اپنی کیئر نہیں کریں گے نا, جب تک عوام اپنی کیئر خود نہیں کریں گے, ہم نے جب پڑوسی چل کے نہیں جائے گا کسی کے گھر میں تو وزیر اعظم تو پھر 7 سمندر پار ہے, اس کو پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا اگر میں نہ بھی جاؤں. اور ابھی تک نہیں گئے وہاں,
ابھی تک نہیں کوئی گئے، پیش رفت نہیں ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اگر پتہ ہو وزیر اعظم بھی آیا ہے، آرمی چیف وہاں پہ جائیں، یا ہماری فوج نے کیا کرنا ہے؟ اگر وہاں پر کوئی ماں یا کوئی بچے بھوکے مر رہے ہیں اور ان کی امدادی ٹیمیں جو ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں، تو 1000 فوج اور بھیجیں وہاں پہ، 2000 بھیجیں، 10,000 بھیجیں. ہمارے پاس لاکھوں فوجی ماشاءاللہ موجود ہیں، ہر کام وہ کر سکتے ہیں. تو وہ کام ایک جو کرنے گئے ہیں اس کو تو صحیح طور پہ اس کو انجام تک پہنچائیں. ایک آدھ گاڑی بھیج دی اور اس پر حملہ کرنا دہشت گردوں کا بہت آسان ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے. اگر صحیح طور پہ کوئی بھی کام کسی کا بھی آغاز کیا جائے اس کو منطقی انجام تک پہنچائے بغیر ہم 2-2 4-4 کر کے، کئی بھی جنرل شہید ہو رہا ہے، کوئی فوجی شہید ہو رہا ہے، یہ بارودی سرنگ بچ گئی ہے. تو یہ ہمارے میزائل، ہمارے یہ بم، ہمارے یہ کیا، یہ کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی شبرات پہ چلانے کے لیے تو نہیں تھے، یہ دہشت گردوں کے لیے ہی ہیں. کوئی کالر ہمارے ساتھ؟ جی شاید ان کی کال ڈراپ ہو گئی. آپ دوبارہ آ سکتے ہیں. میں معذرت چاہوں گا، ہماری بات تھوڑی لمبی ہو گئی تھی. تو ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں ناظرین، اور جو لوگ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے عزیز و اقارب کی آج میں کسی کی بھی آج برسی ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت پہ جگہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان تمام حادثات اور سانحات کے بعد سیکھنے کا جو ایک موقع مل رہا ہے، جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں اس پہ ہمیں سیکھنے کا موقع مل رہا ہے ناظرین. تو ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس ہم اگر سانس لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہوا ہے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم معاف کر دیے گئے ہیں. تو یہ بھی ایک شیطان کا حربہ ہے. ڈھیل دی جا سکتی ہے، ہمیں چھوٹ وقتی طور پہ ملی ہوئی ہے، ہمیں معافی نہیں ملی ہوئی. ہمیں توبہ کے دروازے ہمیشہ ہر وقت کھلے ہیں، تو ہمیں توبہ ضرور کرنی چاہیے. آج شاید ویسے تو ہماری تنظیمیں فلانا یوم، یہ یوم، یا اگر یوم توبہ کے طور پہ یا توبہ کے طور پہ اگر آج کا دن ہماری پوری قوم مناتی یا گزارتی تو یہ بہت بہترین قدم ہوتا. لیکن ہم تو اپنے گناہ کرنے کے بعد بھی سمجھتے کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا. کوئی کالر ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. اچھا کوئی بات نہیں. تو ناظرین 8 اکتوبر 2005 اور سسٹر یہ اس کو گزرے ہوئے 8 سال ہو گئے ہیں، اور آج افسوسناک بات کہ مظفر آباد میں آج بھی لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں جو متاثرین تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کیا ہوگا. دیکھیں ان کے لیے ساری دنیا نے پیسہ بھیجا. آپ ان بڑی NGOs کو تو چھوڑ دیں، عام انسان نے، چاہے وہ جس دنیا کے جس کونے میں بیٹھا ہے، پاکستان کے ہر عام شہری نے اپنی جیب سے نکال کے دیا. جی بالکل، یہ حقیقت ہے، ہم سب جانتے ہیں. جی ہاں، جتنا بھی اس کا بن پڑتا تھا وہ دیتا. ابھی بڑی قوتوں کو تو آپ چھوڑ دیں جنہوں نے پیسے دیے ہیں، وہ سب چھوڑ دیں. آپ صرف ایک عام آدمی کے بھی اگر آپ پیسے لے لیں تو وہ بھی ایک اچھی خاصی کلیکشن تھی ان کے لیے. کتنا راشن گیا ہے پاکستان سے، کتنی چیزیں گئی ہیں. اور اگر وہ مظاہرہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پھر جائز مظاہرہ کر رہے ہیں، کیونکہ کام اگر ہوتا ہے فاروق بھائی تو نظر آتا ہے. جیسا کہ کہتے ہیں نا کہ پیسہ بولتا ہے، جی جی، اسی طرح کام اگر آپ کسی بھی چیز پہ کرو گے وہ نظر آئے گا. کام خود بخود بولتا ہے. ہمیں کیا نظر آیا فاروق بھائی؟ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ کچھ بھی ایسا نہیں کہ نئی بلڈنگ نظر آئی ہے یا حکومت کی طرف سے کچھ اس قسم کا کام بنا کے ان کو دیے، کوئی گھر بنا کے دیے. بالکل. اور یہ جیسے آپ بات کریں کہ عام پاکستان کسی غریب نے بھی جس کی استطاعت کوئی 100 کی تھی اس نے 100 بھی دیا ہے، دیا ضرور تھا اس وقت. اور پھر جو بیرون ملک پاکستانی تھے انہوں نے اپنے یہاں پر لاکھوں جو زر مبادلہ ہے وہاں پہ پہنچایا. اور پھر بیرونی جو طاقتیں تھیں امریکہ سے لے کے UNO، ایون انڈیا سے بھی بہت سے لوگ جو ہیں ان کے لیے امدادی سامان بھیجا گیا اور پیسے بھی بھیجے گئے. لیکن وہ اس دور کی حکومت کے وارے نیارے ہو گئے. پہلے تو 9/11 کے بعد ڈالرز ہمیں ملے بہت زیادہ، پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی. اور پھر 2005 کو زلزلہ آ گیا. تو ایسی جو حکومتیں ہیں، ایسے لوگ ایسے سانحات کو کیش کراتے ہیں بجائے کہ وہ کسی کے کام آ جائے. اور آپ نے یہاں چھوٹے سے سیلاب کو کہا کہ کیمرون وہاں پہ گئے، اور اٹلی میں ایک جگہ کانکن میں کچھ لوگ پھنس گئے تو وہاں پر ان کے تمام انتظامیہ وہاں پہ موجود تھی جب تک کانکن نہیں نکلے، چلی میں غالباً، تو وہ واپس نہیں آئے تھے. تو ایسے حکمران ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے یا کچھ یہ خوف ہوتا ہے کہ عوام آئندہ ہمیں ووٹ نہیں دے گی. ہمارے حکمرانوں کو پتہ ہے کہ ہم نے کن کو راضی کرنا ہے اور کون ہمیں منتخب کر رہا ہے. پتہ نہیں فاروق بھائی، یہ کرسی ہی ایسی ہے میرا خیال ہے. ہمیں عام انسان جب ہوتا ہے میرا خیال ہے ٹھیک ہی ہوتا ہوگا، جب اس کو کوئی پوسٹ یا کوئی کرسی ملتی ہے میرا خیال ہے تب وہ بے حس ہو جاتا ہے. جی کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. دوبارہ بات کرنے کی روایت اچھی نہیں ہے. جی جی آپ بات کریں. کہ ہم یہ بات ذہن میں رکھ نہیں سکتے. کسی کا شعر ہے، شکووں سے ایسے پر ہوں اور آگ سے جیسے باجا. ایک ذرا سا چھیڑیے پھر دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو کیا کریں. لیکن پاکستان حکومت نے جو
نیشنل مینجمنٹ فار دا نیچرل ڈیزاسٹر بنائی تھی. ہاں جی. اس کا بہت ہوا تھا، وہ اس کا 5% پتہ نہیں وہ مختص کیا گیا تھا اس کے لیے. اس میں کتنی پیش رفت ہوئی ہے. وہ اگر ہمارے پاس اس کے کوئی ایسے ہیلی کاپٹر تھے، ایسی کوئی مشینیں تھیں، اس کے لیے سیڑھیاں تھیں، اس کے لیے ہماری کوئی بھرتی کیے تھے لوگ، تو وہ کہاں ہیں بلوچستان کے زلزلے میں؟ وہ سامنے کیوں نہیں آئے؟ کم سے کم ادھر ہی کام آ جائے. ہم نے سبق نہیں سیکھا فاروق بھائی. ہم نے جہاں تک ممکن ہوا، زلزلہ کیا، ہم تو حج کے پیسوں کو بھی لوٹتے ہیں، وہاں بھی جا کر وہ کرتے ہیں. جو آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں کیا ہوا ہے، ہمارے وزیر مذہبی امور اس میں تر لیے گئے تھے. تو جب ہم بیت اللہ شریف کے حاجیوں کے اس کے زوار کو نہیں چھوڑتے ہیں تو ہم کیا، ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. اور ایک ایسا آواز ہونا چاہیے جو ہمیں بار بار یہ یاد دلاتی رہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے. ہمیں حج بھی ضروری ہے، نمازیں بھی بہت ضروری ہیں. میں اللہ معاف کرے میں کسی فتوے میں نہ ڈر لیا جاؤں، لیکن حلال کھانا سب سے زیادہ ضروری ہے. حلال کھائیں گے نہیں تو کسی عبادت کو کوئی فائدہ نہیں. حقیقت. جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت شکریہ. بالکل صحیح بات ہے. ہمارے اپنے اعمال اور پھر جو لوگ جن کو جہاں بس لگتا ہے وہ اپنا ہی جیب یا اپنا ہی خزانہ جو ہے وہ بھرتے ہیں. غریب مستحقین یا وہ جو بے یار و مددگار جو لوگ تھے ہزاروں کی تعداد میں آج بھی ہیں، ان کی کوئی داد رسی کرنے والا نہیں ہے، پرسان حال نہیں ہے. ہماری سسٹر کہتی ہیں اٹلی سے قمر زہرا کہ دیکھیں آج کا اخبار جب دیکھا اور 2005 کے بارے میں جو بھی بڑا زلزلہ، اور یہ بھی پڑھا کہ آج تک اس کی عوام اس کے لیے مظاہرے کر رہی ہے، تو ہماری گورنمنٹ صرف پیسہ کھانے میں لگی ہوئی ہے، چاہے وہ زرداری ہو، مشرف ہو یا نواز شریف ہو، سب ایک جیسے. بس وہی نا، دیکھیں منصوبے دیکھیں کہ آج جیسے خبر تھی کہ پنجاب میں رائے ونڈ سے شاہدرہ تک میٹرو ٹرین کا اس کا کہہ رہے ہیں جی آپ لے کر آئیں، اس کا منصوبہ جلدی آغاز ہوگا. تو میٹرو ٹرینیں چلے یہاں پہ بھی اب 100 سال پہلے تو نہیں تھیں. آہستہ آہستہ جو قومیں جو انہوں نے پہلے روٹی دیا لوگوں کو، چھت دیا ہے، کھانے کا بندوبست کیا، بعد میں میٹرو ٹرینیں بنی ہیں، بعد میں ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. یہاں پر الٹی گنگا ہے سارا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ ٹی وی پر آپ خطاب کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اور لیپ ٹاپ کی سکیمز آ رہی ہیں، میں اور لیپ ٹاپ دوں گا. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ نے آٹا، دال، چکن، گھی، اب یہ دیکھیں میرے پاس لیپ ٹاپ پڑا ہے، میرے گھر میں بچے بھوکے ہیں، تو اس کو میں نے اب میں کیا کہوں، اس کو تو سر پہ میں مجھے مارنا چاہیے. آپ نے دال چاول جو ایک غریب آدمی بڑے شوق سے کھاتا ہے، آپ نے اس کو اتنا مہنگا کر دیا. 70-80 پتہ نہیں کتنے روپے کلو. کی روٹی آلو جو ہے وہ 35 روپے کا ہوتا تھا، 50 روپے کلو کا. آپ لیپ ٹاپ کو چھوڑو، نہیں چاہیے لیپ ٹاپ. آپ یہ دال جو ایک غریب آدمی کھائے اس کے کھانے کو تو سستا کر دو آپ. بالکل. اور بیچارے جو ایک وہی بات سے بات نکل رہی ہے کہ کھانے کو سستا مزدور کماتا تھا پہلے، چلے مہنگائی سے لڑتا تھا، مزدوری اس کے پاس ہوتی تھی، فیکٹریاں کھلی تھی، لوڈ شیڈنگ نہیں تھی ان کے پاس کوئی. چلو تعمیرات میں کوئی بھی بندہ، جو ہمارے دیہاتی لوگ تھے، اپنا کام کاج ان کا سیزنل کام ہوتا ہے، فلاں جو کاشت کرنے کے بعد پھر وہ فارغ ہوتے تو وہ شہروں کی طرف نکل جاتے، مزدوریاں کرتے فیکٹریوں میں، ملوں میں، تو ان کے بچے بھوکے نہیں سوتے تھے. تو آج تو فیکٹریاں بند ہیں، ملیں بند ہیں، کوئی بھی اس قسم کا روزگار نہیں ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ لیپ ٹاپس لے لیں، یلو کیب لے لیں، دانش اسکول لے لیں، سستی روٹی، وہ کہاں گئی؟ قرضہ لے لیں آپ، قرضے میں ڈوب جائیں آپ، قرضہ لے کے مر جائیں آپ. مطلب یہ اسکیم آپ لے کر آ رہے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں جی میں بڑا ایکسپیرینس آ سکتا ہوں اور میں عقل مند ہوں. آپ کے تھوڑا سا زخموں کے اوپر کہ مرہم کہہ لیں یا نمک کہہ لیں، ان کا وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کا بیان جو میں نے مس کر دیا، ان کا لکھا ہوا ہے کہ کرپشن پہلے برداشت کی، نہ آئندہ کریں گے. یعنی آپ غلط کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے پہلے کبھی کرپشن کی ہے، انہوں نے تو نہ پہلے برداشت کیے نہ آئندہ کریں گے. یہ ان کا بالکل ٹھوک بجا کے بیان ہے. دوسرا کرپشن کرے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے، لیکن ہم کر لیں گے. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ، اور یہ بھی گجرات. اب دیکھیں نا، کھالوں پہ پابندیاں لگا رہے ہیں بری طرح سے کراچی میں، کیونکہ پتہ ہے کہ ظاہر ہے ایم کیو ایم کو ہر بندہ وہاں پہ کھالیں دیتا ہے، تو اب کھالوں پہ مصیبت آ گئی ہے کہ جی آپ نہ دیں ایم کیو ایم کو. تو وہی بات ہے نا، کرپشن دوسرے کو نہیں کرنے دیں گے لیکن خود ضرور کریں گے. یہ تو ہے، جس کے اتنی مشقتوں کے بعد اگر کوئی ایم این اے ایم پی بنا ہے تو پھر اس نے تو کچھ نہ کچھ کرنا. آخری کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی، آپ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم.
चलें, कोई बात नहीं। तो नाज़रीन बहुत शुक्रिया। और ज़्यादा कौन इस किस्म के टॉपिक्स जो हैं वो शायद, या इस किस्म के दुख दर्द की हम बात करते हैं तो मकसूद हुसैन सैयद साहब इसमें शामिल हुए, नसीम रज़ा आपा शामिल हुई, नकवी साहब शामिल हुए, जावेद साहब शामिल हुए, और बहुत से लोगों ने कोशिश ही नहीं की। उनका कहना था कि ठीक है जो मर गए तो मर गए, कल हम कोई और टॉपिक रखेंगे, कोई शादी ब्याह का या कोई इस किस्म का धूम धड़क्का कोई करते हैं, सास बहू की कोई चुटकुला छेड़ते, तो फिर देखिएगा हमारी बहनें भी आएंगे, भाई भी आएंगे। तो ये बेहिसी नहीं होनी चाहिए नाज़रीन। हर बात पे, हर इशू पे हमें जब तक बात करेंगे, किसी के हम जैसे आज हमने कह लें कि उनकी बरसी के लिए फूड़ी बिछाई थी, तो फूड़ी बिछाने के लिए हमें चले कॉल नहीं हो सकी, तो अजीज़ व कारब जो पाकिस्तान में किसी का कोई शहीद हुआ है, कोई फोत हुआ है, उनको आज के दिन फ़ोन ज़रूर कीजिएगा कि हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। तो जब तक हम किसी के दुख में शामिल नहीं होंगे, यकीन कीजिए खुदा न खास्ता कहीं हम पे सड़क पे पड़े होंगे, हमारे मुंह में कोई पानी डालने वाला नहीं होगा। तो ऐसे दिन से बचना चाहिए। किसी के काम आएंगे तो कोई हमारे काम आएगा। जी बिल्कुल। और देखें, आपसे वही रिक्वेस्ट है, आखिर में ज़ाहिर टॉपिक पे उन्होंने बात कर ली है, मुझे अपनी बात करनी है कि आप अपनी स्टेटमेंट ज़रूर चेक करें, देखें कि आपके पैसे कट रहे हैं या नहीं कट रहे, आया आपका कार्ड का नंबर चेंज तो नहीं हो गया है। फारूक भाई, अब तक 10 बंदे वापस आ चुके हैं, तो मैं बिल्कुल आप पे फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पूरी अपनी जिम्मेदारी के साथ अपनी स्टेटमेंट को चेक करें और प्लीज़ देखें कि आपके 14 पाउंड कट रहे हैं या नहीं कट रहे। और जो अभी तक 14 पाउंड के मेंबर नहीं बने हैं, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आगे आएँ और हिदायत टीवी का मेंबर बने। जी बिल्कुल। तो नाज़रीन, जैसे हिदायत टीवी है तो ये सारे दुखड़े, सारी जो बातें हम आपसे शेयर कर सकते हैं, आप भी बातें हमसे शेयर कर सकते हैं जो हिदायत टीवी की वजह से ही शेयर कर सकते हैं। कंट्रोल रूम में जो भाई आप तक नशियत पहुंचा रहे थे, उन्हें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।